अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तान को अपनी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है, जहाँ एक तरफ भारत की अस्करी और सियासी क़यादत मुसलसल पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रही है, तो दूसरी तरफ अफ़गान सरहद पर झड़पें भी हो रही हैं और कल रात से लेकर आज शाम तक मुसलसल झड़पें होती रहीं। पाक फ़ौज के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने पहले कुर्रम और स्पिन बोल्दक के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके बाद पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया। जबकि आज दफ्तर खारजा के हवाले से यह खबर सामने आई कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह अफगान तालिबान ने बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने इन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया और उन्हें पसपा कर दिया। बदकिस्मती से यह हमला इलाके की मुनक़सिम आबादियों के दरमियान किया गया और आम शहरी आबादी की कोई परवाह नहीं की गई। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान बाब दोस्ती को भी तबाह कर दिया, जो इस सोच को ज़ाहिर करता है कि वो बाहिमी तिजारत और मुनक़सिम कबाइल की आमदोरफ्त के हुकूक से मुताल्लिक़ क्या रवैया रखते हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि कई ज़ख्मी हुए। सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई है और इतलात हैं कि फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मज़ीद जंगजू बाज़ मकामात पर जमा हो रहे हैं। स्पिन बोल्दक पर यह हमला कोई इकलौता वाक़या नहीं था। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम सेक्टर पर पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर भी हमले की कोशिश की। इन हमलों को भी पाक फ़ौज ने भरपूर अंदाज में नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसर मगर मुतनासिब जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान चौकियों और 6 टैंक्स को तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के अंदाजन 25 से 30 जंगजू मारे गए। पाकिस्तान पर हमला शुरू करने के इल्ज़ामात इंतहाई बेबुनियाद और झूठे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तालिबान हुकूमत के ये दावे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों या सामान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान हुकूमत का यह प्रोपेगेंडा बुनियादी हक़ाइक़ की मामूली जांच से ही झूठा साबित किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़म हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। इसके अलावा कल रात को पाक सरहद पर होने वाली झड़पों से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी ज़राए से यह खबरें सामने आईं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल, कधार और खोस्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं और दहशतगर्दों के कैंप्स और तनसीबात को निशाना बनाया है। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दावा किया है कि झड़पें पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। इस हवाले से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेज ने कंधार के स्पिन बोल्दक ज़िले में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमले शुरू कर दिए, जिनके नतीजे में 12 से ज़ायद आम शहरियों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इसके बाद अफगान फोर्सेज को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद पाकिस्तानी फ़ौजियों का जानी नुकसान हुआ, उनकी चौकियाँ और मराकिज़ कब्जे में ले लिए गए, असलहा और टैंक अफगान फोर्सेस के हाथ लगे और उनकी ज़्यादातर फौजी तनसीबात तबाह कर दी गई। ताहम मुजाहिदीन बुलंद हौसले के साथ अपने वतन और अवाम के दिफा के लिए तैयार हैं। ये अफगानिस्तान का वर्जन है। ऐसे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान के जारहाना और इश्तियाल अंगेज इक़दामात से पैदा होने वाली सलामती की सूरत हाल और इसके जवाब में पाक फ़ौज के बर वक्त, मुनासिब और मौसर रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया। एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कौम की सरहदों के दिफा और अफगान सरहद पर सरहद पार हमलों को फौरी तौर पर पसपा करने में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने इस अज़म का यादा किया कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का कीमत पर दिफा करेगा। इस सारी सूरत हाल में और खारजा से सीज़ फायर की खबर भी सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक वज़ारत खारजा ने बताया है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है और आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर बरकरार रहेगा। वज़ारत खारजा ने मजीद कहा है कि 2 तरफ़ा तामीरी बातचीत से मसले का मस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वज़ारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से दरख्वास्त आने पर सीज़ फायर का फैसला किया गया, जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त और इसरार पर आज शाम 5:30 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर नाफिज होगी।
اسلامی امارات اپنے تمام فورسز کو ہدایت دیتی ہے کہ شام 5:30 بجے کے بعد جب تک کوئی جارحیت نہ کرے جنگ بندی کا احترام کریں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے کا آغاز ایسے وقت میں ہوا جب افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر تھے، جہاں ایک ہفتہ طویل قیام کے بعد وہ خود تو افغانستان واپس پہنچ گئے ہیں، مگر ایسے میں اب بھارت کی عسکری قیادت کی جانب سے بھی ایک بار پھر پاکستان سے متعلق اشتعال انگیزات سامنے آ رہے ہیں، جن پر ISPR کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی نے دعویٰ کیا کہ مئی کے تنازع کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کو 100 سے زائد جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کی ویسٹرن آرمی کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار کاٹیار نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے پاس بھارت سے لڑنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اگر پہلگام جیسا کوئی اور واقعہ ہوا تو بھارت آپریشن سندور 2.0 کرے گا۔ بھارت کی عسکری قیادت کے ان بیانات پر پاک فوج کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ بات شدید تشویش کے ساتھ نوٹ کی گئی ہے کہ مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بہار اور مغربی بنگال میں انتخابات کے موقع پر بھارت کی عسکری قیادت نے وہی ڈیلیوژنل، من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا شروع کر دیا ہے جو وہ بھارت کے ہر ریاستی الیکشن سے پہلے دہراتے ہیں۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک جوہری قوت رکھنے والے ملک کی عسکری قیادت سیاسی دباؤ کے تحت غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کر رہی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی عوام اور بین الاقوامی سامعین کو جو جھوٹ بار بار بتایا جا رہا ہے، اس سے بھارت کی عسکری مشین دنیا بھر میں مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ کسی بھی پروفیشنل سولجر کو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جوش دکھانے اور غیر ضروری بیانات دینے سے جنگی جنون کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ISPR نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کی پریس کانفرنس میں تضادات اتنے واضح ہیں کہ انہیں جواب دینے کے لائق بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ بظاہر بھارتی قیادت غیر معقول بالی ووڈ طرز کے من گھڑت اسکرپٹ بنا کر تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارتی فوج اور سیاسی قیادت اس حقیقت کو قبول نہیں کر پائی کہ انہیں مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی ہے اور ان کے جھوٹے بیانیے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا حقیقی چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کرتی ہے جو ایڈونچرزم اور بالادستی کی پالیسی پر قائم ہے، جس کے نتائج اس کے اپنے عوام اور ہمسایہ ممالک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بھارتی مسلح افواج اور ان کے سیاسی ماسٹرز کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اور اس کی مسلح افواج اپنی سرزمین کے ہر انچ کا دفاع پورے عزم کے ساتھ کرنے کی مکمل صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں۔ ہر جارحیت کا جواب فوری، پرعزم اور شدید انداز میں دیا جائے گا جسے آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایک طرف پاکستان کے مشرقی ہمسائے کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیز بیانات سامنے آ رہے ہیں تو دوسری طرف مغربی سرحد پر تو گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل جھڑپیں چل رہی ہیں۔ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، جبکہ اب افغان میڈیا یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع سمیت عسکری قیادت نے افغانستان کے دورے کے لیے ویزے کی درخواست کی، جسے متعدد بار مسترد کیا جا چکا ہے۔ افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز کے مطابق اسلامی امارات افغانستان کے قابل اعتماد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف، خفیہ ادارے کے سربراہ عاصم ملک اور 2 دیگر جرنیلوں نے علیحدہ طور پر افغانستان کے سفر کے لیے ویزا کی درخواستیں جمع کروائیں، تاہم افغان حکومت نے ان کی درخواستوں کو متعدد بار مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی تصدیق کی کہ افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستانی وفد کے کابل کے دورے کی درخواست منظور نہیں کی گئی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان نے اپنے اعلیٰ سطحی وفد کی افغانستان آمد کی درخواست کی تھی، لیکن فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے امارات نے اس دورے کی اجازت نہیں دی اور درخواست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی اور سفارتی کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے جب دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں تو مشرق وسطیٰ کے اہم دورے سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ میں نے کہا مجھے واپس آنے تک انتظار کرنا ہوگا، میں ایک اور جنگ ختم کرا رہا ہوں کیونکہ مجھے جنگیں ختم کرانا آتی ہیں۔ This will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. You know, I'm doing another one. Because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. وزیر دفاع خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے ڈائریکٹ جن کی تصدیق یا تردید ہو سکتی ہے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے پچھلے پروگرام میں آئے، آپ نے کہا کہ فی الحال سیز فائر ہے مگر کسی بھی وقت صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور صورتحال خراب ہوئی۔ اب مسئلہ ہے دونوں طرف سے
کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے سیز فائر وائلیشن ہوئی، پاکستان کہہ رہا ہے ان کی طرف سے ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی درخواست پر اب دوبارہ سیز فائر ہوا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے ان کی درخواست پر ہوا ہے، مگر اب یہ کلیمز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ سیز فائر کی پھر خلاف ورزی ہوئی ہے. کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہزیب. یہ ابھی جو شام کو اس کا دفتر خارجہ کا جو ایک آیا ہے کمیونیکے انہوں نے جاری کیا ہے، سچویشن وہی ہے، اور میں انڈورس کرتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے لیے ایک سیز فائر ہوئی ہے. لیکن ایک بالکل جو جھوٹ کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے کابل کی طرف سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک ٹینک دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹینک ہم نے کیپچر کیا ہے. اس طرز کا یا اس میک کا جو ہے ٹینک ہماری افواج کے پاس ہے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، کسی کباڑیے سے لیا ہے یا کوئی پرانے زمانے کا کہیں کھڑا ہوگا، اس کو تصویریں بنا کے یا چلا کے جو ہے اس کو دکھا رہے ہیں. بالکل جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور وہ ایک پراکسی وار جو ہے نا اس وقت لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جھنڈے کے اوپر جو ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور انڈیا کے جو ہے اس وقت اسٹوج بنے ہوئے ہیں، اس کی پراکسی بنے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم یہ جو اس وقت رول ادا کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کے وزیر جو ہے وہاں پہ انسٹرکشنز دیتے رہے، وہاں پہ انہوں نے جو بھی انہوں نے منصوبہ تیار کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے، اس منصوبے کا جس طرح ہندوستان نے کہا جی کراچی پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، لاہور ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور فلاں کر دیا فلاں کر دیا، اسی طرح یہ اس کی پراکسی جو ہے، یہ چمچے جو ہیں اس کے ہندوستان کے، وہ بھی وہی بتو کر رہے ہیں جو ہندوستان پہلے کر کے اور مار کھا کے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ابھی جو اپنے بیانیے میں جو شروع میں ابتدائیہ آپ نے کہا ہے کہ ان کا کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم پتہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو جہاز گرے ہیں یہ کس کے گرے ہیں؟ یہ کوئی تیسری قوت تھی یا چوتھی پانچویں قوت تھی جس کے جہاز گرے تھے، جو ایڈمٹ کیا گیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. یعنی 5 مہینے پہلے جو انڈیا کو شکست فاش ہوئی ہے اس کی گواہ ساری دنیا ہے، اور آج تک جو ہے ان کے جہازوں کے گرنے کے متعلق جو ہے ان کے وزیر اعظم نے کوئی بیان تک نہیں دیا، اور جو ان کا حال ہوا ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ 48 گھنٹے چلیں، 48 گھنٹے گزار لیتے ہیں. یہ بتائے گا کہ اگر خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی، ہماری طرف سے جو بات کی گئی، وہاں پر پاکستان نے کیا ایئر فورس کو استعمال کرتے ہوئے کابل تک حملے کیے ہیں؟ کیا میزائل داغے گئے پاکستان کی طرف سے؟ لیکن میں کوئی اسپیسیفک کے سلسلے میں نہیں بات کروں گا، اس سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہوں گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم وی ہیو دا رائٹ اینڈ وی ہیو دا کیپیبلٹی to bomb or attack any part of Afghanistan. بالکل اللہ کے فضل سے جو ہے ہمیں بالکل اس چیز کی مکمل جو ہے وہ ہماری اس وقت جو ہے کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو اٹیک کر سکتے ہیں، اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر انہوں نے یہ جو جنگ جو ہے اس کو بڑھایا یا اس کا پھیلاؤ کیا، اس کا جو ریڈیس جو ہے اس کو وائڈن کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو جواب دیں گے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہوا جس کے بعد سیز فائر ہوا، اور جب ہم ہمارے پروگرام میں آئے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس دفعہ ریڈیس تو بڑا ہے، کافی بڑے ریڈیس پر دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. جی ڈیپ انسائیڈ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں انسائیڈ افغانستان جو ہے، اور بالکل یہ سیز فائر جو ہے کچھ دوست ممالک جو ہیں ان کے انٹروینشن کے اوپر جو ہے 48 گھنٹے کا جو ہے ایک لل جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن کوئی یہ بڑا فریجائل ہے، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی زیادہ دیر نکالے. یہ اللہ کرے یہ. مگر خواجہ صاحب دوست ممالک کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ ویسے افغانستان کے اوپر، سعودی عرب کا بھی، متحدہ عرب امارات کا بھی، قطر میں تو ظاہر مذاکرات ہوئے تھے. کیا دوست ممالک اس طریقے سے زور دے نہیں رہے ہیں جس طریقے سے انہیں زور دینا چاہیے سیز فائر کے لیے افغان طالبان پر؟
میرا نہیں خیال کو کوئی ایسی بات ہے. بالکل ہم اس سلسلے میں اگر کوئی کنسٹرکٹیو جو بات سامنے آتی ہے تو بالکل ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. لیکن اگر وہ وائلیشنیں کرتے رہیں، سیز فائر کی وائلیشنیں کرتے رہیں، ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں ان کو بمبارڈمنٹ کرتے رہیں، ہماری پوسٹ پہ اٹیک کرتے رہیں، تو پھر ہمیں تو ویل ہیو ٹو رسپونڈ ان کائنڈ. وہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہماری خواہش ہے کہ ایک امن ہو. ہم بالکل نہیں لڑائی جو ہے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پہ مسلط کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے. اگر دوست ممالک جو ہیں جس طرح آپ نے نام لیے ہیں، اگر وہ ممالک جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ بڑا اعتماد کا رشتہ ہے، اگر وہ اس قسم کی کوئی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو ادھر سے تشکیلیں آتی ہیں ان کی سپانسرڈ دہشت گردی پاکستان میں آتی ہے، یہ ساری چیزوں کی خاتمے کا اگر کوئی ضمانت دیتا ہے یا ضمانت لیتا ہے طالبان سے، میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے کوئی لیتا ہے. مگر صاحب اس میں مسئلہ نا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کیا افغان طالبان کو اس بات پر نہیں مجبور کر سکتے کہ وہ جو تحریک طالبان ہے اس کو پناہ دیے ہوئے ہیں وہ ختم کریں، اس کی بیکنگ کو ختم کریں؟ پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ ختم کریں. دیکھیں الٹیمیٹلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. جو دوست ممالک جو ہیں وہ بالکل انٹروین کریں گے اور ایفیکٹولی انٹروین کریں گے. لیکن فی الحال تو یہ اسپیکولیٹ ہی ہو رہا ہے نا. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس میں زیادہ میں اس فلوئڈ سچویشن میں کمنٹ نہیں کر سکتا. میرا کمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی وقت پری میچور ہو، کسی وقت جو ہے وہ میں اس کو صحیح طرح نہ بیان کر سکوں یا اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے غلط ہو جائے. لیکن یہ بالکل بات جو آپ نے کی ہے یہ بالکل اسی طرح ہی بات ہے اور اسی طرح ہی ہوگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ویسے تو اس وقت دوست ممالک نے انٹروین کیا اور پھر سیز فائر اگر 48 گھنٹے کے لیے ہوا ہے، تو جب لاسٹ ٹائم سیز فائر تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہے ابھی بھی معاملہ کہ خراب ہو سکتا ہے، جھڑپیں فی الحال نہیں ہو رہی ہیں مگر صورتحال کشیدہ ہے، کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور ہو گئی شروع. اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت اتنی انٹروینشن ہے دوست ممالک کی کہ یہ ہولڈ کرے گا سیز فائر؟ I have my doubts کہ یہ ہولڈ کرے گا، کیونکہ طالبان جو ہے نا وہ میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے نا کہ وہ اس وقت ان کے جو فیصلے جو ہیں نا وہ سارے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں. اور متقی صاحب ایک ہفتہ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، اب واپس آ گئے ہیں، کیا پلان لے کے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کابل جو ہے وہ دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے. اب ان کا انفلوئنس جو ہے جو ہمارے کامن دوست ہیں ان کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس سے انفلوئنس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. there is a question mark in it, it's a bit premature کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. اور صاحب مگر اگر یہ سچویشن ایسکیلیٹ کرتی ہے تو ابھی تو ظاہر ہے بات یہ ہوتی ہے کہ افغان طالبان کارروائی نہیں کرتے پاکستانی طالبان کے خلاف یا انہیں روکتے نہیں ہیں. مستقبل میں اگر ظاہر ہے کیونکہ پاکستان کا ملٹری پاور زیادہ ہے، پاکستان کے پاس ایئر فورس ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ پھر باقاعدہ طور پر تحریک طالبان کو اس بات کے لیے کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں اور شدت کے ساتھ بڑھائی جائیں، تو اس لیے حل کسی نہ کسی طریقے سے نکالنا لازمی ہے. ایکٹیولی وہ شامل ہو گئے ہوئے ہیں نا اس وقت تو ان کے ساتھ. یہ جو لڑائی جو ہو رہی ہے اس وقت جس میں ابھی ایک ٹیمپرری سا لال آیا ہے وہ اس میں افغان طالبان شامل ہیں. ہم نے تو اب ریٹیلیشن میں جو ہے جو طالبان جو ہیں فتنہ الخوارج جو ہیں ان پہ اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کے رسپونڈ جو ہے اس میں افغانستان بھی یہ رسپانس میں شامل ہے. تو اگر افغانستان خود شامل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ دونوں فرینچائز جو ہے ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یا تو افغان طالبان یا میڈ ان افغانستان ہے، کوئی میڈ ان پاکستان ہے، یہ ایسی کوئی سارے کے سارا ان کا ایک ہی منبع ہے، ایک ہی سورس ہے، ان کا اوریجن ایک ہی ہے، ایک ہی نسب ہے ان کا. ویسے مجھے یہ بھی بتائے گا کہ پھر افغانستان کی طرف سے دعویٰ آنا، پھر افغان حکومت کے ترجمان کا بھی یہ کہنا کہ آپ کا بطور وزیر دفاع DGISI اور دیگر 2 جرنیلز کی ویزوں کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں متعدد بار کیونکہ ان کی ایئر اسپیس وائلیشن پاکستان نے کی یا پھر کارروائی کی وہاں پر.
میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، یہ ہاسٹیلیٹیز سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ دوست ممالک جو ہے وہ گفت و شنید کی بات کر رہے تھے، تو وہ ابھی کوئی ہاسٹیلیٹی جو ہے نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، یہ میں آج سے کوئی ہفتہ 10 دن 12 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت ہم نے اپلائی کیا تھا کہ ان کیس جو ہے کوئی گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو تو ہم وہاں پہ جا سکیں، لیکن ہم نے ویزے نہیں لگوائے، ہم نے پھر واپس لے لیے کیونکہ ہاسٹیلیٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہاں پہ جانا فضول تھا۔ اٹ واز اے سنسیئر اٹیمپٹ آن آور پارٹ کہ ہم وہاں پہ جا کے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس میں 2-3 دوست ممالک جو تھے جن کا آپ نے ابھی نام بھی لیا ہے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ ہماری طرف سے ایک سنسیئر اٹیمپٹ تھا۔ اب وہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا نیت ہے۔ ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم تو اس حد تک جانے کو تیار تھے کہ پیشتر اس کے کہ یہ بات ہاتھ سے نکل جائے، ہم کو بات چیت کے ذریعے جو ہے اس کو طے کر لیں۔ تو اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپلائی کیے تھے، ہم نے بالکل ان کو اپروچ کیا تھا، لیکن جب ہاسٹیلیٹی سٹارٹ ہو گئی تھی ہم نے وہ واپس لے لیے تھے اپنے پاسپورٹ پہ یہ اپلیکیشن۔ اور خواجہ صاحب اس کا اختتام اور جو پرماننٹ سیز فائر ہے وہ اسی بات پر ہوگا کہ جی افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے جو کہ پاکستانی طالبان۔ بالکل، دیکھیں اگر وہ ہمارے اندر سے کوئی کارروائی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے یہ اندر سے ہوئی ہے، لیکن ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ بوتھ جو ہے اگر افغان سوائل سے ہو رہا ہے تو دین دیکھیں میرے گھر سے اگر فائر ہو رہا ہے خدا نخواستہ کسی اور گھر کے اوپر، تو اس گھر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کرے جائے کیونکہ میرے گھر سے فائر ہو رہا ہے۔ اگر وہاں سے یہ لوگ تیاری کر کے تشکیلیں جو ہے باقاعدہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ افغان سوائل سے جو آتے ہوئے پہاڑوں کے رستوں سے آتے ہوئے ہم ٹریک کرتے ہیں ان کو، اور ٹریک کرتے ہوئے ہم ان کو اٹیک بھی کرتے ہیں، ان کو ہماری ایئر فورس ان کو اٹیک بھی کرتی ہے جب وہ آ رہے ہوتے ہیں مختلف رستوں سے، مختلف جو پہاڑوں کے اندر رستے ہیں ان پہ مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ دس از اے ویری روٹین تھنگ۔ تو یہ دنیا میں کہیں بتا دیں، کہیں انٹرنیشنل لا یہ الاؤ کرتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اپنے وہاں سے اسٹیج کرنے کی جو ہے اجازت دے کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے، تو یہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ٹرمپ کو تو ہم چاہتے ہیں ٹرمپ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سلوشن نکلے، بالکل چاہتے ہیں۔ یہ ابھی جو آپ نے اپلیکیشن کی بات کی ہے یہ اسی نیت سے، اسی سنسیریٹی سے ہم نے اپلیکیشن دی تھی کہ چلیں کہ پیشتر اس سے کہ ہاسٹیلیٹیز بریک آؤٹ ہو جائے جو ہے ہاسٹیلیٹیز کا، ہم بات چیت کے ذریعے ان کو جا کے اپنی جو شکایت ہے یا اپنی جو ہماری گریوینس ہے اس کو رجسٹر کرائیں، اور اس میں شامل تھے دوست ممالک جو ہے اس ساری ایفرٹ میں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرتے، ہم کابل جاتے، اس سے کوئی گفت و شنید کا آغاز ہوتا، انہوں نے حملے کر دیے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے وی جسٹ گیو اپ دا آئیڈیا آف گوئنگ ٹو کابل۔ صاحب جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ صدر ٹرمپ کو ٹرافی چاہیے ہوتی ہے، وہ ابھی پہلے کہہ چکے 7 مہینے ختم کرا دیے جنگ، 8ویں ختم، تو کیا ٹرمپ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے آگے جا کے اس سیز فائر کو ہولڈ کرانے میں، معاملے کو آگے بڑھانے میں؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل انہوں نے جنگیں بند کرائی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے جنگیں کروائی ہوں گی، یہ پہلا پریزیڈنٹ ہے جس نے جنگیں بند کروائی ہیں، اور ادروائز پچھلے 15-20 بلکہ 20-25 سال سے جو ہے وہ اسپانسر ہی ہوتی رہی ہیں جنگیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کے دائی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، اور ایویڈنس جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو بروکر کر رہے ہیں، اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں از موسٹ ویلکم، بلکہ جو ہمارے دوست ممالک آلریڈی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ مل کے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایشور کریں کہ ہماری دھرتی کے اوپر، ہماری سرزمین کے اوپر دہشت گردی نہیں ہوگی، اسپانسر نہیں ہوگی، افغانستان کی طرف سے نہیں ہوگی، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ امن کے ساتھ رہیں، وہاں پہ بالکل رہیں افغانستان میں،
لیکن اس کو ایز پیڈ نہ یوز کریں ٹو لانچ اگریشن اگینسٹ پاکستان. بہت شکریہ خواجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اور افغانستان امور پر گہری نظر رکھنے والے دو سینئر صحافی طاہر خان صاحب، افتخار فردوس صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. طاہر خان صاحب، جو خبر آ رہی ہے وہ یہی کہ دوست ممالک بیچ میں پڑے، سعودی عرب اور قطر نے کلیدی کردار ادا کیا اور پھر فی الحال سیز فائر ہو گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ہولڈ کرے گا اور واقعی اس وقت بھی ہولڈ کر رہا ہے؟ کیا اطلاعات ہیں اور کیا معاملہ ہوا؟ میرے خیال میں اس کا امکان ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور دیگر دوست ممالک نے ممکن ہے کہ ایک رول اس لیے ادا کیا ہوگا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سعودی عرب عمومی طور پہ اس طرح کوئکلی ماضی میں اگر آپ دیکھیں اس طرح بہت جلدی ایک رد عمل ظاہر نہیں کرتا، لیکن سعودی عرب نے کیا اور قطر نے بھی کیا. اور پھر اسی کی خود جو طالبان حکومت کے ترجمان ہے انہوں نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا، قطر اور سعودی عرب کا. تو اس کا امکان ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. اور لیکن میرے خیال میں دو طرفہ معاملات ابھی سفارت خانے کھلے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز کھلے ہیں، تو بجائے کہ دیگر ممالک، یہ بھی کلیئر نہیں ہے لیکن اگر امکان کی بات کروں تو جب آپ کے بائی لیٹرل ٹریک موجود ہے تو بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف آپ دیکھیں، آپ خود اس کو حل نکالو. حل تو نکالنا پڑے گا. پھر آپ نے کہا کہ جو سیز فائر ہے 48 گھنٹے کا، جو دونوں نے باضابطہ طور پہ تسلیم بھی کیا ہے، یہ بھی اب ذرا مشکل سا میرے لیے سوال ہے آپ کے جواب کے، آیا یہ ہولڈ کرے گا نہیں ہولڈ کرے گا. لیکن بد-اعتمادی اتنی زیادہ ہے اور اب یہ دونوں کا امتحان ہے کہ اس جو ہوا ہے چند دنوں میں اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے، یا جو پاکستان کی تشویش ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. جو پاکستان 4 سال سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے. پھر افغانستان کے بھی اپنے گلے شکوے ہیں پاکستان سے ہوں گے. تو کیا یہی لڑائی اس کا حل ہے جو ہو رہا ہے یا جو چند دن میں ہوئی ہے، یا بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل تو نکالنا پڑے گا؟ اگر نہیں ہوگا، اور پاکستان وزیر اعظم نے خود کہہ دیا یا ٹی ٹی پی کو لینا ہے یا پاکستان کو لینا ہے، اور یہ والی بات پہلے بھی ہوئی ہے، تو اب افغان گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے کہ یہی صورتحال رہے گی، یا جو 45 سال وہاں لڑائی ہوئی ہے اس کے خاتمے کی طرف افغانستان گیا ہے. 20 سال ابھی لڑائی لڑی ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بس افغانستان مسلسل لڑائی، اور پاکستان بھی مشکل میں ہے. یہاں بھی جب سے امریکی اتحاد میں شروع میں شامل ہوئے تھے تو مسائل تو ہمارے ابھی ختم تو نہیں ہوئے نا. تو افتخار فردوس صاحب آپ بتائیے گا، اب ہمارے ساتھ خواجہ صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دوست ممالک نے کردار ادا کیا ہے، مگر کنسرن انہیں بھی تھا کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ کیونکہ دونوں ممالک ظاہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے پر بھی، اور آگے جو معاملات ہوئے اور پھر سیز فائر کی ریکویسٹ کرنے پر بھی. دیکھیں، جو سیز فائر ہوا ہے کلیئرلی وہ 2-3 ممالک کے کہنے پر جو ہے وہ ہوا ہے، اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ قطر نے پلے کیا ہے. قطر کے جو والی ہیں انہوں نے فون کیا پاکستان کو بھی اور انہوں نے فون کیا افغانستان کو بھی. جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں، دونوں نے ایک دوسرے پر یہ بھی الزام لگایا اسی سیز فائر کے اوپر کہ دوسرے فریق نے جو ہے سیز فائر جو ہے وہ کال کیا ہے. اینڈ اوبیسلی ان سچویشنز کے اندر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے معاملہ سیٹل کرنا ہوتا ہے تو دونوں کو ایکول شیئر آف دا پائے جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. لیکن جو صبح سے ایسکیلیشن شروع ہوئی ہے چمن کے اوپر، اور حالیہ 2-3 دنوں کے اندر شاہ زیب جو افغان پاکستان بارڈر پر جو کلیشز ہوئے ہیں، ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. افغان طالبان کی حکومت کو اگر آپ نکال بھی دیں اس پریمس میں سے، جو سب سے زیادہ ایسکیلیشن اس ہسٹوریکلی ہوئی ہے وہ ان دا لاسٹ 3 days ہوئی ہے. اور آج کے دن کے اندر جو جس قسم کی جنگ دونوں ممالک کے درمیان میں ہوئی ہے اس میں بد اعتمادی کی بات تو علیحدہ ہے، لیکن اس میں فیوچر کے اندر کیا ہوگا اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور معاملات کیسے حل کریں گے، وہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ جن ذرائع سے ہماری بات ہوئی کہ یہ 48 گھنٹے کا جو سیز فائر ہے اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہوگی اور بات آگے کیسے بڑھے گی، تو ان کی طرف سے بہت کلیئرٹی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تو جو سب سے پہلے ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے، افغانستان کی زرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ گارنٹی افغانستان کو جو ہے وہ دینی پڑے گی.
اب جو سچویشن ہے افغانستان کے اندر اور جو ان کا بھی غصہ ہے اور جو پاکستان کا الزام ہے کہ یہ کلوژن کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے سوائل پر، مجھے تو نہیں لگتا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کسی طریقے سے کوئی ایکشن جو ہے وہ لیں گے، اور شاید جو 48 گھنٹے ہے اس کے اندر کوئی سب کمیٹی جو ہے وہ بن جائے جو پرولونگ طریقے سے اس کو بیوروکریٹیکلی ڈیل کر کے کوئی حل نکالے، شاید بارڈر سے دور کر دے، شاید ان کو افغان نیشنلٹی دے دے، کوئی اس قسم کی چیزیں، لیکن کافی تشویشناک صورتحال ہے. مجھے یہ لاسٹنگ نہیں نظر آتا کہ یہ سیز فائر لاسٹ ہو. طارق خان صاحب، ایک تو طالبان کے اپنے اندر اختلافات کی خبریں سامنے آنا، سراج الدین حقانی صاحب کا ایک جو بیان ہے وہ گردش کر رہا ہے جس میں وہ غالباً تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں جو افغان وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان کے حوالے سے، اور پھر جو آپ بد اعتمادی کی بات کریں وہ اعتماد سازی کیسے ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے جو پاکستان کا مطالبہ ہے ان سے کہ وہ اس پر عمل کر دیں اور پاکستانی طالبان کو روک دیں کارروائیاں کرنے سے؟ میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے ضرور وہاں پر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا موقف بالکل اب تبدیل ہوا ہے. 4 سال میری نظر میں انتظار کیا ہے، اور آپ دیکھیں نا پاکستان کے بیانات دیکھیں فارن آفس کے، جو 12 اکتوبر کا بیان تھا اس کے آخر میں آپ جائیں، پاکستان نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ افغان آزاد ہوں گے، وہاں پر ایسی ایک نمائندہ حکومت ہوگی. یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان نے کیوں کہا. اور آپ کل کے بیان دیکھیں شام کو جاری ہوا تھا کہ اب طالب، اور آج کا بھی، کہ طالبان ریجیم کہتے ہیں. عبوری حکومت سے پاکستان چلا گیا ریجیم کہنے پہ. پھر آپ گئے کہ 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو پاکستان نے 4 سال میں پہلی مرتبہ افغان مخالفین کو پاکستان میں جمع کیا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اور بھی اس سال اور میٹنگ ہوگی جس میں سابق وزراء اور ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے افغانستان کے. پھر اگر پھر تبدیلی نہیں آئی تو تیسری مرتبہ ممکن ہے کہ دفتر بھی اجازت دیں، اور شاید پھر جو ملٹری کمانڈر ان کہتے ہیں ان کو بھی پاکستان بلائے. تو لہٰذا پاکستان کی سوچ میں تبدیلی ہوئی، اور اب وہاں پہ بھی اب دیکھنا ہے کہ اب پاکستان کا جو موڈ چینج ہوا ہے. اور میرے خیال میں پہلے جو دوست ممالک ہوتے تھے وہ پاکستان سے کہا کرتے تھے کہ آپ پہ دباؤ نہ ڈالیں، آپ اس کے ساتھ انگیج رہیں اور معاملات کا حل نکالیں. تو شاید پاکستان کو، ہم نے سنا بھی ہے یہاں اسلام آباد میں لوگوں سے، کہ اب وہ ممالک جو پاکستان کو یہ کہتے تھے اب وہ بھی پاکستان کے ساتھ کسی حد تک ان معاملات میں، جو ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں پہ 10 اور 12 فوجی شہید ہوتے ہیں؟ ایسا ملک ہے کسی ریجن میں؟ اور پاکستان کا، ہم نے پاکستانیوں سے سنا کہ طالبان آنے کے بعد 3000 تک سیکورٹی فورسز کی جانیں لی گئی ہے، اور 60% تشدد کے واقعات میں اور حملوں میں اضافہ ہوا ہے. افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ اب وہ گورنمنٹ میں ہے، 34 صوبے پہ حکومت کر رہی ہے، 4 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا سے اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا موڈ، میرا نہیں خیال کہ اگر وہاں تبدیلی نہیں آئے گی تو شاید یہاں بھی تبدیلی نہ ہو. صاحب آپ مجھے بتائیے گا، اب کیا ایک تو طالبان کے اپنے اندر بھی کوئی نہ کوئی تقسیم ہے، یا وہ کمزور نہ دکھنے کے لیے بھی کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، اور کیا ایسی صورتحال میں وہ اس بد اعتمادی کو ختم کر پائیں گے، پاکستان کی شکایات کو دور کر پائیں گے اگر دوست ممالک بھی ان پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، جو طالبان کے اندر کے اختلافات ہیں وہ آبویسلی اب تو کھل کے سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ رہے ہیں. پہلے تو صرف یہ بند کمروں کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ ہوتی تھی. اور جو سراج الدین صاحب کی بات کا جو ہے آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے انسٹنسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس میں ابھی ریسنٹلی ایک منسٹریل میٹنگ افغانستان کے اندر کنکلوڈ ہوئی، جس کے نکلنے کے بعد وہاں سے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دوبارہ اپنا عہد جو ہے اپنے سپریم لیڈر کے لیے جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ضرورت سمجھی. تو آپ کبھی بھی جو ہے اپنا اوتھ رینیو نہیں کرتے جب تک کہ آپ کو کسی بات کا جو ہے وہ شک نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ باقی جو ہے وہ لائل نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر، جو انٹرنل ان کے ایشوز ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریسنٹ اسکیلیشن کے بعد افغانستان کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آئیں، بلکہ خصوصی وہ ڈائسپورا بھی جو باہر بیٹھا ہوا ہے افغانستان سے، وہ بھی افغانستان کو جو ہے، افغان طالبان کو جو ہے اپنی افغان لوگوں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کا سٹانس بھی ہے. پلس ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے پبلک ریلیز جو ہے وہ کی افغانستان کے اندر. ننگرہار کے اندر کچھ ایسی حرکتیں کی جو میرے خیال میں کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ کرے گا.
لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو پاکستان کے ساتھ سچویشن بنی ہے اس کو ایک نیشنلسٹک سینٹمنٹ ہے. شاہ زیب یہاں پر ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ یہ سارا آرگیومنٹ جب آتا ہے اور جتنی بھی باتیں ہوئی, چاہے وہ طالبان سے ریلیٹڈ ہو, چاہے TTP سے ریلیٹڈ ہو, چاہے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو, یہ اسکویز ہو کر جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر آ گئی ہیں, اور وہ ہے جو انٹرنیشنل باؤنڈری پر سیسیشنسٹ کلیمز ہیں طالبان کے. انہوں نے ساری باتیں, چاہے آپ متقی صاحب کی بات اگر نیو ڈیلی میں انہوں نے کی, یا ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی باتیں آپ سنیں, انہوں نے ڈیورنٹ لائن کے ڈسپیوٹس کے حوالے سے بات جو ہے اب چھیڑی ہے. اب یہ ٹریڈیشنلی افغانستان کے ساتھ جو حکومت بنتی ہے انہوں نے یہ سٹانس اختیار کیا ہے, لیکن طالبان نے اس کو کوئی نیکسٹ لیول پر اب لے جا کر ایک تو اپنے لیے لوکل اور پاپولر سپورٹ ڈھونڈنا ہے افغانستان کے اندر, وہ اس ایسکیلیشن کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرا اس کو وہ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوست ممالک بھی اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ وہ کلیم اب اس درجے تک لے گئے کہ جو یہ سیز فائر ہے اور اس میں اگر بات چیت ہوگی تو پاکستان کیسے اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کرے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایریاز جو ہے افغانستان کا حصہ ہیں, یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. بہت شکریہ. تجزیہ ناظرین آپ نے سنا, کبھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس قسم کی کشیدگی نہیں دیکھی گئی ہے. ایک بڑے ریڈیس پر جو ہے وہ کشیدگی ہوئی, جھڑپیں ہوئی ہیں, دونوں طرف سے کلیم سامنے آئے ہیں. آپ نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا موقف سنا, اور وہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دوست ممالک ضرور پڑے ہیں, سیز فائر یہ جو ہے وہ قائم رہے, اس کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں. پاکستان کی ایک شکایت ہے, وہ شکایت یہ ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, مگر وہ شکایت کیسے دور ہو اس کے اوپر دوست ممالک کا کردار ادا کریں گے. سب سے عام سوال ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب 48 گھنٹے کے لیے فی الحال سیز فائر ہوا ہے, دوست ممالک بیچ میں پڑے ہیں جن میں سعودی عرب, قطر شامل ہیں. کافی عرصے پہلے تک تو شاید سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا, مگر ہو رہا ہے. یہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں سے یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ, اور خبریں آ رہی ہیں کہ کابل تک میں پاکستان نے اسٹرائک کیا یا ایئر فورس کو موبلائز کیا؟ شاہزیب بھائی, گڈ ٹو بی ود یو. دیکھیں, ہمیں نا ایک ایسے فکری اور نظریاتی بیماری کا انفارچونیٹلی سامنا ہے جس کا قلقمہ ہونا تھا. ہم نے لسانی بنیادوں پہ, کبھی مذہبی بنیادوں پہ اور کبھی خاندانی بنیادوں پہ ہم نے افغانستان طالبان کا ہمیشہ سے ساتھ دینے کی کوشش کی. لیکن اگر انتہا پسندی آپ کے لیے ایک نارم بن جائے اور اجتماعی سوچ کو آپ اس طرف لے کے جانا شروع کر دیں, اور اگر آپ پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ کرنا چاہیں گے, اور اگر آپ ہمارے ازلی دشمن کے گود میں جا کے بیٹھیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. ہم نے بہت صبر کیا, اور بعض اوقات صبر مجبوری بن جاتا ہے, تو وہ مجبوری گناہ بھی بن سکتی ہے اگر آپ اپنے معصوم شہریوں کا دفاع نہیں کر سکتے. شاہزیب بھائی, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس قدر ہم نے ان کو 1947 سے لے کے ہر دور میں ہر حکومت نے ان کو مفاہمت کا پیغام دیا. لیکن جو اب طالبان سوچنے آ کے اپنے, پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہی کیا, اب انہوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کیا کہ شاید آپ کے پاس بھی گھڑیاں ہیں اور وقت نہیں ہے. ہمارے پاس گھڑیاں بھی ہیں, وقت بھی ہیں, لیکن اگر آپ میرے ملک کے ساتھ, میرے ملک کے معصوم شہریوں کے ساتھ کچھ کریں گے تو کابل تو بہت نزدیک ہے, ہم بہت حد تک آگے جائیں گے, اور یہ سبق سکھائیں گے کہ پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کے معصوم شہریوں پہ کی جانوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. صاحب, اب ایک طرف ظاہر طالبان کلیم تو کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے سپر پاورز کو ہرایا, مگر وہاں ایک گوریلا وارفیئر تھی, اپنے ہی ملک میں لڑ رہے تھے. دوسری طرف پاکستان ہے, اور پاکستان کے پاس اپنی ایک پراپر صلاحیت ہے, جس کا ان کے خود وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ جی آپ کی جو فوج ہے وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے. بٹ افغان طالبان پاکستانی طالبان کو استعمال کر کے جو پاکستان کا الزام رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت حالات خراب کریں, یہ کس حد تک صلاحیت ہے؟ یہ جنگ جو ہے یہ کس قسم کی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی طرف معاملہ جاتا ہے, جو ابھی تو جھڑپوں کی حد تک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اب لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جنگ نہیں ہے, اس کو آپ جنگ نہ کہیں. یہ جنگ نہیں ہے, یہ بالکل ایک جھڑپ کی صورت ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے طور نہ بدلے اور انہوں نے یہی سوچا کہ شاید یہ بڑی طاقتوں کی طرح ہمیں بھی کچھ کر سکیں گے, تو یہ ان کی خیال ہم غلط ثابت کرنا چاہیں گے. اور یہ دیکھیں, میں فوجی آدمی ہوں, لیکن جنگیں ان چیزوں کا حل نہیں ہوتی. ہم ان کو سبق سکھائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ کتنی صلاحیت ہے. اور اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے شاہزیب بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشرق کی طرف بیٹھے ہوئے دشمن کو بھی سبق دینا چاہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹو فرنٹ وار کی یا ٹو فرنٹ انگیجمنٹ کی بھی صلاحیت ہے.
اور آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم نے اپنے ابھی ٹارگٹ پورے نہیں کیے، جو ان کی آماج گاہیں ہیں، طالبان نے جن دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، جنہوں نے ہمارے معصوم شہریوں خاص طور پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر کلیم کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ان تک پہنچیں گے اور اس کے بعد ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم ایسی صورتحال میں زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جب وہاں پر مودی حکومت ہے، پھر جب ریاستی الیکشن آ رہے ہوں تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا بیانیہ بنانے کی، کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی، تو پاکستان دوست ممالک سے یہ کہے کہ بجائے اس کے کہ کنفرنٹیشن ہو افغانستان کے ساتھ، وہ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، سعودی عرب ہو، قطر ہو، متحدہ عرب امارات ہو، کہ وہ افغان طالبان کو مجبور کریں کہ وہ پاکستان کے جو طالبان وہاں پناہ لے کر پاکستان میں کارروائی کرتے نہ کریں، بجائے اس کے کہ جھڑپیں ہو رہی ہوں یا ایک جنگی صورتحال ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں سر کہ ایک ٹرم ہونی چاہیے کہ iron fist with velvet hands. We must use our friends. We should bring in China. Why are you forgetting China? China has a lot of stakes here. Yes, آپ نے ان کو سبق دے دیا، آپ نے ان کو میسج دے دیا، اور اب مشرق کی طرف میسج دینے کے لیے قطر، سعودی عربیہ کو انوالو کریں۔ اور میں یو اے کا بدقسمتی سے اتنا رول نہیں دیکھتا، ہاں سعودی عرب کا میں بہت بڑا رول دیکھتا ہوں، اور میں چین کا رول بہت دیکھتا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس پہ ہمیں مضبوط ہاتھوں سے اپنی سفارتی اور ڈپلومیٹک ایفرٹ کو ضرور انگیج کرنا چاہیے، لیکن سر میں پھر کہوں گا کہ آئرن فسٹ وتھ ویلویٹ ہینڈز۔ بہت شکریہ، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، ایک عام خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لے لیا ہے۔ تقریب حلف برداری میں تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور حلف برداری کے دوران نعرے بازی کرتے رہے۔ حلف لینے کے بعد سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بیورو چیف پشاور شکیل فرمان علی کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کل عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے مطابق محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 16 اکتوبر کو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے لیے ضروری انتظامات کی درخواست کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل تحریک انصاف کی درخواست پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ اگر گورنر 4 بجے تک وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیتے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو آئین کے مطابق حلف لینے کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے کہ لیمن گنڈاپور نے پہلے 8 اکتوبر اور پھر 11 اکتوبر کو گورنر کو استعفیٰ بھجوایا تھا اور پھر 13 اکتوبر کو اسمبلی میں بھی استعفے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی رولنگ کے بعد 13 اکتوبر کو ہی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے عمران خان کے نامزد کردہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا، مگر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پہلے موقف اختیار کیا کہ انہیں استعفیٰ نہیں ملا، پھر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ 15 اکتوبر کو لیمن گنڈاپور گورنر ہاؤس آ کر ملاقات کریں اور استعفے کی تصدیق کریں۔ اس دوران تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کل تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 13 اکتوبر کو اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میں نے آج سے عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دینے ہیں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے۔ اس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ ہمارے افغان یہاں آپ کے ساتھ 40 45 50 سال سے رہ رہے تھے، ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی۔ میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں، وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں، حکومت خیبر پختونخوا کو، یہاں کی عوام کو، یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب پولیس کے دعووں کے باوجود تحریک لبیک کے مرکزی امیر سعد رضوی کی گرفتاری کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے ٹھکانے کے حوالے سے معلومات سامنے آئی ہیں، مگر ٹی ایل پی کے کارکنوں کے خلاف پنجاب بھر میں
क्रैक डाउन तेजी से जारी है और अब तक सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से खबर के मुताबिक पंजाब भर में 2716 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से 251, शेखुपुरा से 178, मंडी बहाउद्दीन से 190, रावलपिंडी से 155, फैसलाबाद से 143, गुजरावाला से 135, सियालकोट से 128 और अटक से 121 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए हैं और शेखुपुरा में 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ। पंजाब भर में 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 142 अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जबकि शेखुपुरा में 48 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ तो पुलिस का क्रैकडाउन तेज़ हो गया है, मगर मुरीदके में टीएलपी के एहतजाजी मार्च को मुंतशिर करने के लिए किए गए ऑपरेशन के बाद से टीएलपी के अमीर साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी मंजर आम से गायब हैं या लापता हैं। न टीएलपी उनके हवाले से मालूमात सामने ला रही है और ना ही पुलिस उनसे मुतालिक हक़ाइक़ पेश कर रही है, मगर ये दावा ज़रूर कर रही है कि साद रिजवी का सुराग लगा लिया गया है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा था कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। उनकी लोकेशंस ट्रेस कर ली हैं और जल्द ही उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहाँ पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके खुद तो वहाँ से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहाँ से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन हैं? अभी भी भागे हुए हैं, पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। आज पर हमें इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफिज़।